मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। हाँ ये ज़रूर है कि अब्बा बाज़ दफ़ा ऐसा जुल्म कर रहे होते हैं कि औलाद के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है, तो ऐसे मौके पे भी उनसे बदकलामी बदतमीज़ी जायज़ नहीं है, किनारा कशी इख्तियार कर लो। बात आ रही है समझ में? भाई देखो अब्बा जो है ना, चाहे जो भी हो, अब्बा बहरहाल हैं, ये जहन में। ये जितनी सारी खराबी अब्बा ने ये नहीं किया, अब्बा ने ये नहीं किया, अब्बा ने ये नहीं, अगर वो अब्बा लेस हो गए हैं, उनमें अब्बा का उनसर ख़त्म हो गया है, फिर तो ठीक है। भाई इतने बुरे हो गए कि अब वो अब्बा, देखो इसकी एक मिसाल देता हूं, मुसलमान मोमिन जब तक ईमान है, जितना भी बुरा हो, सजा खाने के बाद बहरहाल कहां जाएगा? जन्नत में, क्योंकि था वो क्या? मोमिन। अल्लाह कहेगा मुझ पर ईमान रखता था ना, ये क्वालिटी थी, लिहाजा इसको आम लोगों से बहरहाल मुनफरिद रखूंगा मैं। जितने भी गुनाह करेगा सजा खाने के बाद जाएगा कहां? जन्नत में। और ये भी इम्कान है कि शायद कोई नेकी अल्लाह को पसंद आ जाए, वैसे ही बख्श दें। लेकिन काफिर जो है, जो मोमिन नहीं है, ईमान लेस है, जितना भी नेक हो, अल्लाह का कानून है, ठीक है, कम दर्जे की जहन्नम में चला जाएगा। जो काफिर ज्यादा बुरा है वो ज्यादा बुरी जहन्नम में, जो कम बुरा है वो कम दर्जे की जहन्नम में निस्बतन, लेकिन बख्शिश, क्योंकि उसमें क्या है? वो ईमान नहीं है। समझ रहे हो? तो ये एक अहम चीज है कि अब्बा की एक क्वालिटी जिसकी वजह से अल्लाह ने उनके हुकूक और उनके एहतराम का हुक्म दिया, वो इसलिए नहीं कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं, बल्कि वो इसलिए कि वो क्या हैं? अब्बा हैं, आप उनसे पैदा हुए हो। जैसे अल्लाह जो मोमिन को बिल आखिर जन्नत में लेके जाएगा, इसलिए थोड़ी कि वो अच्छा या बुरा है। अगर अच्छाई बुराई की बहस होती तो जो अच्छे मोमिन है वो जन्नत में जाते, जो बुरे हैं वो कहां जाते? जहन्नम में। मोमिन अच्छा हो या बुरा हो, बिल आखिर जाएगा कहां? जन्नत में। वजह उसकी है कि एक ऐसी क्वालिटी है ईमान, कि ये क्वालिटी तमाम क्वालिटीज पर क्या है? भारी। तो जन्नत की जो असल वजह है वो ईमान है। तो जब तक ईमान है जन्नत में बहरहाल जाएगा। इतना बुरा हो गया कि ईमान लेस हो गया, ईमान निकल गया उसके अंदर से, फिर जन्नत में नहीं जाएगा। तो कुरान ने जो अब्बा के फजाइल बयान किए, अब्बा को के ख्याल करो, उनकी आवाज़ से अपनी आवाज़ को पस रखो, उनके कदमों में जन्नत तलाश करो, वगैरह वगैरह, जो इतने, और बाप जो है जन्नत का दरमियानी दरवाज़ा है, जो बाप को खुश करेगा, खुश ना करे वो जन्नत में नहीं जा सकता। ये जो इतने फजाइल हैं, ये इसलिए नहीं है कि अब्बा आपका ख्याल करते हैं, बल्कि ये इसलिए है कि उनकी क्वालिटी क्या है कि वो क्या है? अब्बा हैं। तो अगर वो इतने बुरे हो गए कि उनके अंदर से अब्बापन ही निकल गया, जैसे कोई मुसलमान इतना गुनाहगार हो जाए कि ईमान से ही चला गया, फिर उस पर ईमान वाले हकाम जारी, बोलो भाई नहीं। तो अब्बा ने ऐसी हरकतें की हैं कि अब वो उनके अंदर से अब्बापन क्या हो गया है? निकल गया। तो अब उनके हुकूक क्या हो गए? साकित। और ये निकल सकता है? क्या हो गया भाई? क्योंकि अगर आप कहो कि ये अब मेरे अब्बा रहे नहीं हैं, इसका मतलब आप विदाउट अब्बा घूम रहे हो, हैं भाई? विदाउट वालिद या तो ईसा अलैहिस्सलाम थे या आदम अलैहिस्सलाम थे, ये दो ही हैं जो अब्बा के बगैर। बाकी जितने भी अब्बा के बगैर हैं वो अच्छे लोग, बोलो भाई, वो फिर गोरे होते हैं, अंग्रेज होते हैं। तो अगर इनके अंदर से अब्बापन निकल गया है, तो फिर ये निकल के गया किस में? वो हैं फिर आपके अब्बा। तो किसी और को भी अब्बा मानने के लिए तैयार नहीं हो, और ये भी मानते हो कि इंसान बगैर बाप के होता नहीं है, इसका मतलब ये जितने भी बुरे हैं अब्बा बहरहाल यही हैं। तो इस्लाम ने जो बाप के हुकूक बयान किए हैं वो बाप होने की वजह से बयान किए हैं, वो मुआशरे के अच्छे या बुरे इंसान होने की वजह से नहीं बयान। अच्छे इंसान की वजह से तो अलग हुकूक हैं, अरे कोई अच्छा हो तो वो अलग उसके हुकूक हैं, अच्छे लोगों के साथ अच्छा सलूक। अब्बा के हुकूक इसलिए, माँ का भी यही है, जब तक वो अम्मा है तो अम्मा होने की वजह से उसके हुकूक हैं। नहीं यार ये समझ में तो रहने दो, तो इसलिए आपको उनके साथ हुस्न सलूक करना पड़ेगा। हाँ ये जो हुकूक अदा नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, फुप्पी का ख्याल नहीं कर रहे, नानी को नहीं पूछ रहे, मामू से मिलने नहीं गए, वगैरह वगैरह, ये उनकी हेडेक है, ये आपकी हेडेक नहीं है। आप मोहब्बत से समझाएं, मान जाएं, ठीक है, नहीं तो अपने हाल पे छोड़ दें। हाँ ये ज़रूर है कि अब्बा बाज़ दफ़ा ऐसा जुल्म कर रहे होते हैं कि औलाद के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है, तो ऐसे मौके पे भी उनसे बदकलामी बदतमीज़ी जायज़ नहीं है, किनारा कशी इख्तियार कर लो। बात आ रही है समझ में? क्या कर लो? एक साइड पे हो जाओ। अब्बा मैं जब रहता हूँ आप सबके सामने मुझे हर वक्त डांटते रहते हो, पैसे ले लेके खाते रहते हो। बाज़ ऐसे अब्बा भी हैं, आप जितनी तनख्वाह अब्बा ले लेते हैं
آپ کو دھیلا بھی نہیں دیتے. اور پھر ڈبو سنوکر میں بھی اس قسم کے ابا بھی ہیں بھائی, اڑا رہے ہیں یا ظلم کر رہے ہیں یا وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر جو ہے نا وہ پھر آدمی ایک حد تک افورڈ کر سکتا ہے نا ساری چیزیں. یا آپ کی بیوی پہ بہت ظلم کر رہے ہوتے ہیں, یا آپ کی ماں پہ بہت ظلم کر رہے ہوتے ہیں. ایسے بھی کیسز آتے ہیں ماں پہ اتنا ظلم باپ نے کیا, اب بیٹے کہتے ہیں اگر ہم ابا کو جواب نہ دیں آگے سے تو ابا تو اور زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیں گے. تو ایسے موقع پہ میں ان سے کہتا ہوں یار ابا سے پھڈا کرنے کے بجائے اماں کو ابا سے کیا کر دو, بولو بھائی الگ کرو. اماں کو الگ گھر لے کے دو, ابا کو بولو دوسری شادی کرا دو ان کی. اب ابا کہیں گے میں بیگم لیس کیسے پھروں, بہت زیادہ جب ظلم ہو پھر اس کی نارمل حالت میں نہیں, نارمل تو اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے. تو اس طرح سے کوئی حل تلاش کیا جائے, لیکن ابا کا گریبان پکڑنا, تھپڑ مارنا, ابا سے گالیاں, یہ نہیں ہوتا. اس کا آپ کو دنیا میں بھگتنا پڑے گا. تو کنارہ کشی سائڈ پہ لے کے سائڈ پہ ہو جائے. پھر اس پہ بھی اگر ابا ناراض ہوتے ہیں کہ وہاں کیوں رہ رہا ہے, تو اس ناراضی کی پرواہ بولو بھائی مت کرو, یہ آپ کے اختیار میں نہیں. کبھی کبھار ملو ان سے, السلام علیکم وعلیکم السلام, آدھا گھنٹہ ٹائم نوٹ کر کے کہ یار آدھا گھنٹہ تک ابا مجھے برداشت ہو جائیں گے, اس کے بعد مجھے کرونا ہو جائے گا. اگر آدھا گھنٹہ تو آدھا گھنٹہ بیٹھو, ابا خیریت سے. ابا نے صلواتیں شروع کر دیں, یوں تو ایسا ہے, تو غیرت نہیں ہے تیرے میں اندر, تو جورو کا غلام بن گیا, تو یہ بن گیا. آپ پہلے سے سوچ کے گئے تھے یار ابا ہیں تو برداشت کرنی ہے, تو آدھا گھنٹہ بسم اللہ الرحمن الرحیم برداشت کرو. ابا خیریت سے, ابے تو خیریت ویریت تیری سالے, میں تیرے سے کیا پوچھ رہا ہوں, تو خیریت کی باتیں کر رہا ہے. تو چونکہ آپ نے اگر چھیڑ دیا نا اس موضوع پر, پھر تو ابا اور گرم ہو جائیں گے, پھر وہی تو ٹاپک چینج کرتے رہو, اور ابا یہ وہ, ابا اس کو ذرا تھوڑا سا جو بھی ماحول چل رہا ہے اس حساب سے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری باتیں کر کے پتلی گلی سے نکل لو. پھر بھی ابا کو غصہ آ رہا ہے تو پھر اس کی پرواہ مت کرو, کیونکہ اس سے زیادہ آپ کے بس میں ہے نہیں. کیونکہ اب مزید بیٹھو گے پھر انسان ایک حد تک برداشت کرتا ہے نا, ہر چیز کی برداشت. اب پھر ایسا نہ ابا پہ چڑھے جاؤ غصہ کر کے کہ یار ابا بس کرو یار. تو ابا پہ ہاتھ اٹھانا, ابا کو تھانے میں بند کرانا, ابا سے بد کلامی کرنا, گالیاں دینا ٹھیک نہیں ہے. بہت سخت مجبوری ہو, وہ بھی سخت مجبوری, بلا چھوٹی موٹی باتیں تو برداشت, بہت شدید مجبوری تو کنارہ کشی, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. باپ نے کہا میں تجھے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا, یہ بہت زیادہ ہو گئی نا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام علیک, آپ پر سلام. یہ نہیں کہا کہ آپ پتھر سے مارو گے, مار کے تو دیکھو. یہ نہیں ہے, آج باپ سے ایسے باتیں کی جاتی نا, ابا تو ہاتھ اٹھا کے تو دیکھ, کر کے تو دیکھ, یہ کہتے ہیں نا باپ سے. باپ کہتا ہے میں وراثت سے محروم کر کے تو دیکھو, آپ یہ کاغذ دکان ماموں کے نام کر کے تو دیکھو, چاچو کے نام کر کے تو دیکھو, میں دیکھتا ہوں. یہ اسٹائل نہیں چلے گا بھائی, بولو نا, یہ اسٹائل باپ کے سامنے شریعت میں نہیں چلتا. اس کا بھگتنا پڑے گا آپ کو قیامت کے دن, کہ کر کے تو دیکھو, میں دیکھتا ہوں آپ کیسے کرتے ہو, میں دیکھتا ہوں یہ کاروبار فلاں کو کیسے دیتے ہو, میں دیکھتا ہوں. یہ نہیں ہوتا, یہ باپ ہے, یہ دوست نہیں ہے. اسلام نے بڑا محبت سے ابا کو سمجھایا. ابا نے کہا پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا تجھے, خاموش ہو جا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام علیک, آپ پر سلامتی ہو. یہ نہیں کہا کہ آپ مار کے تو دیکھو ابا ہیں. آپ بتاؤ ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ نیک ہو, اور آپ کے ابا ابراہیم علیہ السلام کے والد سے زیادہ برے ہیں. پھر بھی تو انتہاؤں کا مقابلہ ہو رہا ہے, مگر ابراہیم علیہ السلام ابا کا ابا ہونا دیکھ رہے ہیں, کافر ہونا نہیں دیکھ رہے. کیونکہ ابا کے حقوق ابا کی وجہ سے, تبھی غیر مسلم والدین کے بھی وہی حقوق ہیں جو مسلم والدین کے ہیں, وہی ابا ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا, ابراہیم نے کہا السلام علیک ساستغفر لک ربی, میں آپ پھر بھی اللہ سے آپ کے لیے دعائیں کرتا رہوں گا. اور پھر کنارہ کشی اختیار کی. تو یہ آخری حرب ہے. اگر عبادات میں ریاکاری اور دکھلاوا پیدا ہو جائے تو عبادات میں اخلاص و خلوص کیسے لائیں؟ ریاکاری نہیں ہوتی ہے, ریاکاری کا شبہ ہوتا ہے, شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ تیرے اندر دکھلاوا آ گیا ہے تاکہ عبادت میں جان ختم ہو. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ شیطان کو لفٹ نہ کرائیں, کرتے رہیں. جس نماز میں ایسا لگ رہا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں تو پڑھیں اور لوگوں کے سامنے. تھوڑے دنوں میں خود ہی یہ تصور کیا ہو جائے گا, ختم, کیونکہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. صحیح ہے نا, کہ تمہاری نماز ہی بیٹھ کے دیکھتے رہیں. سمجھ رہے ہو, یہ ریاکاری کا شبہ ہوتا ہے, حقیقی ریاکاری نہیں ہوتی ہے. تو آج کل وسوسوں کا دور ہے نا, خام میں بیٹھے بیٹھے شبے شروع ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھ رہا. او بھائی تو پڑھ لے, بھلے دکھانے کے لیے پڑھ, تھوڑے دن میں لوگ بھی دیکھنا چھوڑ دیں گے اور تو بھی عادی ہو جائے گا. اس کے بعد خود بخود اخلاص پیدا ہو جائے گا. شعر ہے نا, حضرت حکیم اختر صاحب یہ شعر پڑھا کرتے تھے, وہ ریا جس پر تھا زاہد طعنہ زن. یہ اردو
کا بیڑا غرق ہو چکا ہے, ہر شعر کی تشریح کرنا پڑتی ہے. یعنی وہ ریا جس پر جو زاہد ہے نا, جو زاہد عبادت کرنے والا, دنیا سے بے رغبتی, تانا زن, جس کو تانے دیا کرتا تھا کہ یار یہ کیا ہے کمبخت ریا تنگ کر رہی ہے مجھے, وہ ریا جس پر تھا زاہد تانا زن, پہلے عادت پھر عبادت بن گئی. پہلے اس کی عادت پڑتی ہے, ریا ختم, اور پھر اخلاص پیدا ہو جاتا ہے, تو وہی ریا گیا بن جاتی ہے عبادت. کیونکہ لوگوں کے سامنے جب کوئی کام کرتے ہیں نا, 2-4 دفعہ تعریفیں بھی ہوتی ہیں, اچھا بھی ہوتا ہے, تعریفیں, اس کے بعد لوگ بھی عادی, اور آپ کے اندر سے بھی وہ جذبات ختم, پھر کنٹینیو کرتے رہو اس. اور جو کام کرنا ہے وہ تو کرنا ہی ہے نا. ارے ایک فوجی کو جنگ میں کہا گیا جا کے لڑ آگے, بہادری کے جوہر دکھا. وہ دل میں خیال آ رہا ہے کہ یار میں تو پبلک کو دکھانے کے لیے, آفیسر چھوڑ دے گا اس کو؟ وہ کہہ رہے سر میرے اندر اخلاص نہیں ہو رہا, میں ابھی جا کے بہادری کے جوہر دکھاؤں گا, 20 فوجیوں کا سر قلم کر کے آؤں گا, تو میرے دل میں خیال آ رہا ہے کہ لوگ کہیں گے واہ 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 واہ, تو یہ واہ واہ کی وجہ سے میں جا رہا ہوں, تو میں نہیں جا رہا. وہ کہے گا بھائی مروائے گا تو ہمیں بھی اور سب کو بھی, جہاں بھائی لڑ یار, یہ ریا کا علاج بعد میں ہوتا رہے گا, ابھی تو یہ ضروری ہے جا کے قلم کر لوگوں کے سر جا کے, وہ پھر ہم تجھے بھیج دیں گے کسی بزرگ کے پاس, وہاں اپنی ریا کا علاج کروا لینا. تو یہ خوب یاد رکھیں, جو کام کرنا ہی ہے نا اس میں ریا ہو یا نہ ہو, چھوڑا نہیں جاتا, کیا جاتا ہے. ریا کا پھر سوچتا رہے کہ وہ کیسے سیٹنگ پہ لانا ہے, تو ریا کی وجہ سے کام نہ چھوڑا کریں. فجر کی نماز پڑھنی ہے وہ تو پڑھنی ہے نا, کیا ہو گیا؟ بیوی بچوں کو کھلانا ہے وہ تو کھلانا ہے, چاہے سسرال والے خوش ہوں. اب آپ کو, میں تو بیوی کو اتنے انڈے پراٹھے کھلا رہا ہوں, اللہ کے لیے نہیں, اصل میں میرے سسر صاحب خوش ہوں گے اور میری تعریفیں کریں گے, تو یہ نیت صحیح نہیں ہے میری. بیگم کل سے چائے پاپے پہ آ جاؤ. بیگم کہے گی تو ریا رکھ اپنے ایک طرف, تو بھائی یہ تو کرنا ہی ہے, کیا خیال ہے؟ تو اس لیے ان چیزوں کی وجہ سے عمل بولتے کیوں نہیں چھوڑا جاتا. ریا کو, اور ریا بھی تو ہونا, یہ ریا ہوتی نہیں ہے, یہ وسوسے ہوتے ہیں ریا کے. ریا پتہ ہے کیا ہوتی ہے کہ خالصتاً لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ عمل کر رہا ہے, لوگ نہ ہوتے تو یہ عمل ناممکن. ایسے ریا بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے. جیسے فجر کے لیے آ رہے ہیں تو اب لوگ دیکھ رہے ہیں, اب آپ کے دل میں جذبات پیدا ہوئے, لوگ کہیں گے یار بڑا نمازی ہے, یہ ریا نہیں ہے, یہ ریا کا وسوسہ ہے. ریا جب ہے کہ اگر وہ وسیم بھائی وہاں سے آ رہے ہوتے تو آپ پڑھتے, نہیں آ رہے تو پڑھ ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے نا, ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں. اور دین میں تو اس لیے بھی کم ہوتے ہیں کہ اب دین پہ اتنی کوئی تعریفیں ہوتی نہیں ہے کہ فجر پڑھ کے کیا تیر مار دیا تو نے, بلکہ تانے ملتے ہیں کہ اب بالکل ہی پروفیشنل مولوی بن گیا, فجر بھی پڑھ رہا ہے, یار ظہر پڑھ لیا کرو, ٹھیک ہے, فجر کے لیے اٹھنے کی کیا ضرورت ہے. تو ویسے بھی آج کل خوشی تھوڑی, خوشی صرف پیسے کھلانے سے ہوتی ہے, لوگوں کو پیسے دو خوش ہوتے ہیں, تعریف ورنہ نہیں ہوتے. تو اس لیے کام بہرحال بولو بھائی کرنا ہے. دیکھو عبداللہ بن مبارک کا میں نے ابھی بیان میں واقعہ سنایا تھا نا, ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا, بڑا دلچسپ ہے. عبداللہ بن مبارک 4 مہینے میدان جنگ میں رہتے تھے نا, کیسے رات کو پوری رات عبادتیں کرتے تھے. میں کہتا ہوں ان کی صحتیں کیسی تھیں یار, پوری رات عبادتیں, پورا دن روزے, 1-2 گھنٹے کی نیندیں, اور پھر تلوار لے کے جہاد بھی کر رہے ہیں. کیا صحتیں تھیں ان لوگوں کی, ایسی لڑائیاں لڑتے تھے. اور جن لوگوں نے ارطغرل ڈرامہ دیکھا ہے نا, تو وہ زیادہ جانتے ہوں گے کہ تلوار کی لڑائی میں اور گولیوں کی لڑائی میں کتنا فرق ہے, بڑا فرق ہے. سامنے دشمن ہو, اور یہ تلواریں جو ارطغرل کی بازاروں میں مل رہی ہیں نا, یہ وہ تلواریں نہیں ہیں, بہت بھاری بھرکم تلواریں ہوتی ہیں. حضرت خالد بن ولید نے 9 تلواریں توڑی ہیں ایک دن میں. کتنی چلائی ہوں گی بھائی. آج کسی بچے کو بولو کم بخت پلاسٹک کی تلوار نہیں اٹھا سکتا, کیا اسٹیمنا تھا یار. یہ ہمارا ماضی تھا, تبھی تو کسی نے کہا کہ یہ تو ایک ارطغرل ہے, ہماری تاریخ تو ایسے ہزاروں ارطغرلوں سے بھری پڑی ہے. تو عبداللہ ابن مبارک تھے, تو راتوں کو عبادتیں, دن میں روزے. اور وہ تو ایک راوی کہتے ہیں کہ میں نے میدان جنگ میں دیکھا کہ بڑی گھمسان کی لڑائی ہے, ایک شخص نے ڈھانٹا باندھا ہوا ہے نا, منہ چھپایا ہوا ہے. اچھا عبداللہ بن مشہور تھے بھی مشہور شخصیت, کیونکہ بڑے محدث تھے, عالم تھے, تو لوگوں میں شہرت بھی تھی, تو ایسے لوگوں کی واہ واہ زیادہ ہوتی ہے نا. تو عبداللہ بن مبارک ایک کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے کیا باندھا ہوا ہے, پورا نقاب لیا ہوا ہے, جنگ میں گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا, اور اتنی بہادری سے مجمع میں گھس گیا, اور کئی زخم اس کے لگے, اور بہت لوگوں کی گردنیں اڑا کے واپس. پھر دوبارہ حملہ ہوا تو وہی
ڈھاٹے والا شخص کہنا, میں نے کہا یار یہ اتنا بہادر کون ہے اور منہ چھپایا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں میں نے کہا میں اس کو دیکھوں گا, تو جا کے میں نے ایسے ڈھاٹا کھینچا تو عبداللہ ابن مبارک تھے, وہ بڑے محدث. تو اب دیکھو عبداللہ ابن مبارک نے ریا کا علاج یہ کیا, حالانکہ ان میں تو ریا تھی بھی نہیں. یہ تو اس کو ریا نہیں کہیں گے, اس کو کہیں گے اخلاص کا اعلیٰ درجہ. آپ اس درجے پہ جانے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ اس سے ہم لوگ تو ویسے اتنے نالائق ہیں کہ اچھا کام ہم کر رہے ہوتے ہیں, کچھ اللہ کی طرف سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے, کچھ پبلک کی طرف سے تو کام ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس زمانے میں اگر کوئی اچھے کام پہ تعریف کرے تو وہ ہمیں ضرورت ہے, تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت. آپ ڈھاٹے پہن کے نہیں, آپ اگر غریبوں کو کھلا رہے ہیں تو کوئی ویڈیو بھی بنا لیں اپنی, ٹھیک ہے نا, تھوڑی سی پبلک حوصلہ افزائی کرے گی تو آئندہ اور کھلانے کی توفیق ملے گی, نیکی پروموٹ ہوتی ہے نا اس سے. تو وہ کیا اخلاص کا اعلیٰ درجہ کہ میں یہ بہادری کر رہا ہوں, لوگ میرا چہرہ دیکھ نہ لیں, تو میں اپنے منہ کو نہ چھپایا ہوا ہے. اب وہ یہ نہیں کیا کہ یار میں اگر یوں کروں گا تو لوگ تعریف کریں گے کہ یہ تو بڑے ہم تو سمجھتے تھے محدث ہیں, یہ تو آج شہسوار نکلے تو لہذا میں گھر جا رہا ہوں, میں جہاد کروں گا ہی نہیں. یہ نہیں کیا, انہیں کرنا تو ہے. اخلاص کے اعلیٰ درجے کے لیے کیا بھائی, منہ پہ ڈھاٹا باندھ لو. تو وہ کسی نے کھینچ دیا, ٹھیک ہے نا, نکال. تو کہاں سے کہاں بات چلے گئی. تو اس لیے یہ جو ریا کے وسوسے ہیں ان کو خاطر میں نہ لایا کریں, کام کریں کام. اگر عبادات میں ہو گیا بھائی, اگر ناپاکی یا نجاست کا نشان, یہ جو آتا ہے نا حدیث میں کہ قیامت کے دن شہید کو لایا جائے گا, وہ کہے گا, اللہ کہے گا کہ تو نے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے لڑا تھا, لوگ کہیں گے بہادر ہے, کوئی اجر نہیں ہے. اس سے وہ مراد ہے جو منافق ہوا کرتے تھے, جن کا آخرت پر ایمان ہوتا ہی نہیں تھا. وہ میدان میں آئی اس لیے رہے کہ پبلک خوش ہو جائے, پبلک نہ ہوتی تو آتے ہی نہیں. تو ایک ہوتا ہے کام اللہ کے لیے کرنا, اس میں ریا شامل ہو رہی ہے, یہ اتنا برا نہیں ہے. ایک ہے کام ہی پبلک کے لیے کرنا, دونوں میں فرق ہے. آج کل جو مارکیٹ میں ریا چل رہی ہے, بھائی کام اللہ کے لیے ہوتا ہے, بیچ میں تھوڑی تھوڑی ریا اور یہ فاسد چیزیں داخل ہو رہی ہوتی ہیں, تو یہ اتنی خطرناک نہیں ہے. اس کو یہ خود ہی سائڈ, یہ کرتے رہو گے تو خود ہی ختم ہو جائیں گی یہ, ٹھیک ہے نا. اور دوسرا ریا کا اچھا علاج پتہ ہے کیا ہے, جب کوئی کہے نا کہ آپ نے یہ کام کیا تو فوراً دل میں بھی سوچو اور زبان سے بھی بولو بھائی اللہ کا فضل ہے, اور دل میں بھی یہ سوچو کہ بھائی اگر اللہ نے مجھے یہ صلاحیت نہ دی ہوتی تو میں یہ کام نہیں کرتا, تو اللہ کی طرف سے بھیک میں ملی ہے مجھے. اب دیکھو جس نے ابے نندن کو زمین پہ اتارا, وہ پائلٹ نے سر فخر سے بلند کر دیا, تو اس پائلٹ کو صحت کس نے دی؟ بولو نا بھائی, اللہ نے. بہت سے لوگ نے ٹریننگ لی ہوگی, نہیں چل سکے ہوں گے, بیماری کی وجہ سے ریجیکٹ ہو گئے ہوں گے. پھر بہت سے اس صحت کے ہوں گے, ان کو موقع نہیں ملا ہوگا, صحیح ہے نا. پھر بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن میں اس پائلٹ سے زیادہ صلاحیت ہوگی, لیکن آفیسر کا آرڈر آیا اس کے لیے, ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آرڈر کرتے وہ بھی اتار لیتے. تو یہ اللہ کی طرف سے بھی کسی کو عزت ملتی ہے. تو پائلٹ کو کیا سوچنا چاہیے, بھائی یہ سب کس کا فضل ہے؟ خدا کا فضل ہے کہ اس نے مجھے عزت دی ہے, تو یہ اللہ کا فضل ہے. تو اس سے انسان اتراتا نہیں ہے. اور جو ابھے نندن ہے اس سے ہم کہیں گے بھائی یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. آپ کے مقدر میں چائے لکھی ہوئی تھی, آپ وہاں بھی پی سکتے تھے, اللہ نے آپ کو آسمان سے اتار کے پاکستانی دودھ پتی کی کوئٹہ ہوٹل کی چائے پلانی تھی. اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ بھائی آپ اچھی چائے نہیں بنا سکتے, تو آپ کو احساس کمتری میں نہیں آنا چاہیے. آپ کو یہ سوچنا چاہیے بھائی میں آیا کس کام کے لیے تھا, اللہ نے میرے مقدر میں, دیکھو دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام. یہ تو ہمارا ایمان ہے. آپ کو تو ویسے ایمان لے آنا چاہیے یار. مسلمان جو کہتے ہیں وہ بالکل صحیح کہتے ہیں. ہم آئے کس کام کے لیے, تو یہ کر دیں گے, وہ کیٹو کی پہاڑی گرا دیں گے, ٹماٹر بند کر دیں گے, وہ بھی نہیں بند ہوئے الحمدللہ. تو ہم یہ آئے تھے, لیکن کتنا ایک قدرت کی طرف سے عالی شان چائے ہے جو آپ کو پوری زندگی انشاءاللہ یاد رہے. اور وہ کوئٹہ, میرا ایمان ہے کہ کوئٹہ ہوٹل کی چائے پلائی ہوگی, نہیں تو وہ وہیں بنا دی ہوگی, وہاں کوئی پٹھان ہوگا جس نے چائے بنا کے پلا دی ہوگی. تو وہ جو چائے آپ نے پی ہے, خدا کی قسم ساری زندگی آپ کو یاد رہے, آپ کے بچوں کو یاد رہے گی کہ میرے دادا نے. دیکھو ہم جب چائے پینے جاتے ہیں نا, یار آؤ چلو انڈا موڑ چلتے ہیں چائے پی کے آتے ہیں, یہ کوئی بڑی یہ لکھنے کے قابل ہسٹری نہیں ہے کہ ونس اپون اے ٹائم مفتی صاحب انڈا موڑ گئے تھے چائے پینے کے لیے واپس آ گئے. میں اپنے بچوں کو بتاؤں گا یہ باتیں, بیٹا تمہیں یاد ہے ایک دفعہ ہم وہاں گئے تھے. لیکن ابھے نندن جو ہے
وہی لکھے گا. ہاں بچوں میں ایک دفعہ چائے پینے جہاز میں گیا تھا, لوگ پیدل جاتے ہیں, میں کس میں گیا تھا؟ جہاز میں. اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے, اور میں ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری گیا ہوں چائے پینے. تیسری بات, میرا اتنا اکرام کہ مجھے زبردستی پلائی گئی ہے, میرے پاس نو کا آپشن بولو بھائی نہیں تھا. اور میں چائے پی کے پھر گیا, یوں تھا آیا پیدل ہوں. تو الحمدللہ, بس کیا کریں, زیادہ نہیں بولنا چاہیے. اچھا بھائی, یہ سب یعنی قدرت کی طرف سے, بس یہ مسئلہ ہے کہ اترانا نہیں چاہیے. اس چائے پہ بھی آپ کو اترانا نہیں چاہیے, اللہ کی دین ہے, جس کو چائے اللہ پلا دیتا ہے. کیا جنت صرف انسانوں کے لیے؟ جنات بھی جنت میں, جنات بھی جائیں گے بھائی. قضاء عمری میں زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں, دل کی نیت کافی ہے. اللہ کے علاوہ کسی بھی قسم کھانے سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. نہیں, اسلام سے خارج نہیں ہوتا, مگر جائز نہیں ہے. امام کے سیدھے ہاتھ کی صف کے نمازیوں کو زیادہ ثواب ملتا ہے الٹے ہاتھ والے. جی ہاں, حدیث میں آتا ہے جو سیدھے ہاتھ والے ہیں ان پر اللہ کی خاص رحمت نازل. اس لیے اگر دونوں طرف صفیں برابر ہوں تو پھر سیدھے ہاتھ پہ کھڑے ہوا کریں. اگر برابر نہیں ہے تو چونکہ امام کا بیچ میں ہونا سنت ہے, تو پھر جس طرف جگہ کم ہے وہاں کھڑے ہو جائیں. لیکن دونوں طرف جگہ برابر ہے تو سیدھے ہاتھ والی جگہ کو لیفٹ والی جگہ پہ ترجیح دینی چاہیے. یہ حدیث میں اس کی ترغیب ہے. بہت ہو گئے بھائی. امداد المشتاق الہی اشرف الاخلاق میں راوی لکھتے ہیں کہ میں حضرت کی خدمت میں غذائے روح کا وہ سبق جو شاہ محمد نور صاحب کی شان میں حضرت بعد میں دیں, بہت لمبا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ میری ساری امت قابل معافی ہے سوائے اس کے جو اعلانیہ گناہ کرے. اس کا مطلب کہ چھپ کر گناہ کرنے والا معاف کیا جائے گا؟ نہیں بھائی, مطلب یہ نہیں ہے. وہی بات ہے, حدیث کا مفہوم ہوتا ہے. جو کھلے عام گناہ کرتے ہیں ان کے عذاب کا امکان چھپ کر گناہ کرنے والے سے زیادہ ہے, کیونکہ وہ گناہ کو پروموٹ کر رہے ہیں, ان کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی, گناہ پہ ندامت ہی نہیں ہوتی. چھپ کے گناہ کرنے والے میں امکان ہوتا ہے کہ توبہ کر لے گا بعد میں. یہ مطلب نہیں ہے کہ چھپ کے گناہ کرو تو سزا ہی نہیں ملے گی, ایسا نہیں ہے. اس میں توبہ کی امکان زیادہ ہے, کیونکہ چھپ کے کر رہا ہے تو اس کی علامت ہے نا کہ ندامت ہے.